لله التي لا يبلغ بالخبر القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون التي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الخطيب في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صلوات سید محمد حسین زیدی نصیر محتشم زیدی صاحبہ شفیع حسین سید علی اشرف زیدی نصیر محمد محتشم زیدی شاہدہ بیگم شفیع حسین سید محمد محتشم زیدی نصیر معصوم حسین زیدی شاکری بیگم بنت منظور حسین رحم اللہ وترحم فاطمہ بسم اللہ الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى آله صلوات اللہ اپنے اس کلام میں مومنین کی نشانیاں جانتا زبان سے کوئی کچھ کہتا رہے وہ قابل اعتبار بات نہیں ہے انسان کا کردار کو قابل بتائے اس کا بولیگا بتائے اس کا طریقہ بتائے اس کی چال بتائے اس کی روش بتائے کہ کون ہے اسلوب شناسی خود ادبیات کا عنوان ہے مصرع پکار کے بتائے نا کہ غالب کا مصرع ہے مصرع پکار کے بتائے مثلا شاہ لطیف کا مصرع ہے کلام بتائے نا کس کا ہے اب نہج البلاغہ کی جو سید رضوی نے سند نہیں لکھی اور اعتراض کیا ہمارے بھائیوں نے کہ حدیث تو سند کے ساتھ ہوتی ہے ان فلان انا بھی لکھوں فلاں نے فلاں سے سنا فلاں نے فلاں سے سنا فلاں نے فلاں سے سنا اور اس نے حدیث سے سنا تو نہج البلاغہ میں یہ سند نہیں ملی تو ہمارے دوستوں نے اعتراض کیا کہ جب سند ہی نہیں ہے حدیث کی تو پھر اس کو معتبر کیسے مانیں پھر ہمارے ایک بزرگ نے جواب دیا کہ کلام پکار کے بتا رہا ہے صلوات پڑھیں گے محمد
अल्लाह उसे मानने के लिए तैयार नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, तो इसी सूरे के अंदर जब सरकार से आके लोगों ने कहा कि आमन्ना, उन्होंने कहा आलू आमन्ना, वो कहते हैं हम ईमान ले आए, तो फौरन वही नाज़िल हुई है मेरे हबीब इनसे कह दो कि ईमान तो इनके दिल में दाखिल ही नहीं हुआ है। ये बहुत बोले तो कहें असलमना, हम इस्लाम लेकर आ गए। तो बहुत मुश्किल है, ये बोल देने से काफी नहीं है। और बहुत से लोग बहुत कुछ बोल देते हैं जो फिर उन्हें संभाला नहीं जा रहा होता। बोलते वक्त बोलना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी हैसियत के मुताबिक बोलना चाहिए। कौन क्या कह रहा है ये उसका किरदार, उसका वजूद बताएगा, जो तथ्य लिहाजा निशानी बयान हो रही है सूरह मुबारक की आयत में, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाह, जान लो कि मोमिन उसे कहते हैं कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है, व रसूल ही, और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता हो। रसूल ही को अक्स किया है आमनू के ऊपर, एक जैसा ईमान। अगर ईमान के अंदर कोई फर्क होता तो कहा जाता आमनू बिल्लाह व आमनू के रसूल ही, ईमान लेकर आए अल्लाह पर और ईमान लेकर आए, दोबारा ईमान का लफ्ज़ बोला जाता है। जैसे सूरह मुबारक आल इमरान के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, यहाँ पर अतीउल्लाह अल्लाह के साथ अलग इस्तेमाल हुआ है, दरअसल पढ़े मोहम्मद वाले रसूलुल्लाह के लिए अल्लाह का इस्तेमाल हुआ है। कुरान फहमी का दौर रखने वाले मेरा साथ देंगे। यहाँ कहा जा रहा है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाह व रसूलिही, मोमिन वह है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता हो। ईमान का कलमा दोनों के साथ एक कलमा है दोनों के लिए, एक दफा कहा है आमनू बिल्लाह व रसूलिही, लेकिन वहां क्या कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। एक ही अतीउ के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने नहीं दिया, अलबत्ता रसूलुल्लाह के साथ जो लफ्ज़ अतीउ आया है उसके साथ उलिल अम्र को मिलाया है। बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो। कुरान फहमी और कुरान के अल्फाज और कुरान की बंदिश सलवात पर हज़रत मोहम्मद वाले अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो। ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मुझसे भी मोहब्बत करो? यहाँ इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह अपने हबीब से कहलवा रहा है अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, तो फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। यहाँ इत्तबा का लफ्ज़ नबी के साथ है, अल्लाह के साथ नहीं। वहां अतीऊ नबी के लिए अलहदा है और अल्लाह के लिए अलहदा है, और सीगा अतीऊ के साथ रसूलुल्लाह को और उलिल अम्र को मिलाया गया है। यहाँ ईमान के साथ अल्लाह के साथ रसूल को भी रखा गया है। ये ऐसे ही नहीं हो गया कि मैंने बोल दिया कल ठीक कर दूंगा। ये कुरान है भाई, ला रैब फीह, जो कुरान पर शक करे उस पर शक करना चाहिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मारिफत है। ईमान बिल्लाह व बिर रसूल को एक साथ रखा, अतीऊ के अंदर फर्क रखा। क्यों अतीऊ के अंदर फर्क रखा? अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह की इताअत और उलिल अम्र की इताअत। यहाँ बताना मतलब ये था कि तुम रसूलुल्लाह के ऊपर तो कोई शक और शुबह नहीं करोगे, इसलिए कि अगर शक करोगे तो काफिर हो जाओगे। मसला तो यह है कि उलिल अम्र की वही इताअत करो जो रसूलुल्लाह की। कहाँ ये पहलू दिखाना मतलब था। कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या कहोगे रसूलुल्लाह की तो हम इताअत करेंगे और रसूलुल्लाह के अलावा हम किसी और की इताअत नहीं करेंगे। तो ये उलिल अम्र कौन है? कहने लगे जी उलिल अम्र
حاکم کو کہتے ہیں، جو حاکم ہوگا وہ لیلم ہوگا۔ مثلا اس وقت صدر مملکت عارف علوی صاحب، وزیر اعظم عمران خان جو ہیں، ان کے سوچ کے مطابق جو ایسا سوچتے ہیں ان کے مطابق وہ لیلم ہے۔ تو میرا تو سوال موٹا سا یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ کی اطاعت ہے ایسے ہی وہ لیلم کی اطاعت ہے۔ بھائی سامنے کے الفاظ ہی غور کرو گے تو تم اپنے نظریے سے ہاتھ اٹھاؤ گے۔ رسول اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت قرآن نے ایک کہی ہے۔ خود نبی کی عصمت پر توجہ چاہوں گا، بہت افسوس کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہوں کہ 2 سال پہلے پاکستان میں بے گناہ بے خطا فلانا فلانا نعرہ لگایا گیا، وہاں سے فساد شروع ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد تقریریں ہوتی ہیں، کچھ دفاع میں، کچھ مخالفت میں، کچھ حمایت میں، پھر جناب سیدہ کی توہین ہوتی ہے، پھر اس ملک کے اندر حضرت ابو طالب کو کافر بولا جاتا ہے، پھر اس ملک کے اندر یزید کے لیے دفاع میں کتاب لکھی جاتی ہے۔ مجھے کوئی جواب دے، محرم میں پہل ہوئی ہے یا تم نے پہل کی ہے؟ اور کون سا مسلک اور مکتب ہے جس کے عالم دین کا ایسا کلپ آپ کو نہیں مل جائے گا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، سمجھیے بات کو، میرے بچوں اور جماعتوں کے توسط سے اور آپ کے توسط سے کسی سے کہنا ہوں، ویسے آپ سے زیادہ کوئی اور مجھے سن رہا ہے آج کل، تو ان تک بھی پیغام پہنچ جائے ان کے اور ان کو سمجھانے کی، انہیں تو ویسے سمجھانا میرا زیادہ مطلب نہیں ہے، مطلب اداروں سے بات کرنا ہے۔ پاکستان کے جو ہمارے محافظ ادارے ہیں، ہمارے انتظامی ادارے ہیں، ان سے مخاطب ہوں کہ ان کو سمجھاؤ، بہت ہو گئی بس، انہیں سمجھاؤ، بہت 15 دن 12 دن گزر گئے، بس بہت غصہ ہو گیا۔ ہم اپنے کسی ایسے ذاکر خطیب، کسی عالم، کسی علامہ، کسی مولانا کے پیچھے نہیں کھڑے جو غیر ذمہ دار ہے۔ ہم کسی ایسے اپنے خطیب، ذاکر، علامہ، مولانا، مسئلہ کوئی امامے اور غیر امامے کا بھی نہیں، ویسے ہی دور پیکنگ کا ہے، جن کی پیکنگ اچھی ہے ان کو زیادہ سمجھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ نہیں عزیزان اکرامی، ہم کسی غیر ذمہ دار کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے، عملی طور پر، نہ صرف زبانی طور پر، کہتے ہیں جی اپنے مجموعے میں نہیں بولتے، ہم اپنے مجموعے میں 85 اپنے خطاب دکھا سکتے ہیں، میٹنگوں میں آ کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، اپنے مجموعے میں جا کے کچھ اور بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نہ منافقوں کو مانتے ہیں، نہ خود منافق ہیں، ہمارا کوئی تعلق منافقت سے نہیں ہے، ہم نہیں کھڑے کسی ایسے، ہم نے عملی طور پر ثبوت دیے ہیں، ہمارے پاس تحریری قانونی کاغذ ہے کہ ہم اپنے ان لوگوں سے ناراض رہے کہ جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں، یا گفتگو صحیح ہوتی ہے مگر محل صحیح نہیں ہوتا، جگہ صحیح نہیں ہوتا، بات غلط نہیں ہے مگر جگہ صحیح نہیں ہوتی۔ یہ بات مدرسے میں کرنے کی تھی، یہ بات بیٹھک میں کرنے کی تھی، یہ بات علمی حلقے میں کرنے کی تھی، یہ مائک پر کرنے کی بات نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی باتیں غلط نہیں ہیں مگر انہوں نے جگہ کا انتخاب صحیح نہیں کیا، لہٰذا ان کے پیچھے بھی نہیں کھڑے، اور آپ کے یہاں بھی تو نہیں کم نہیں، لہٰذا بہت ہو گئی، بس اس سے زیادہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ کارڈ نہیں چھپوانے پڑتے، دعوت نامے نہیں دینے پڑتے، ہاتھ پیر جوڑ کر نہیں بولتے کہ مجلس جلسے میں آ جانا، ہمارے یہاں تو صرف اعلان ہو جاتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، جگہ تک پڑ جاتی ہے، سلوات پڑھیں گے محمد آواز۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اتباع کے لیے صرف
रसूलुल्लाह के लिए कहा गया और इताअत के लिए अल्लाह के लिए कहा गया। यानी इताअत अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अमर की, लेकिन इत्तबा अल्लाह की नहीं। कहीं कुरान में लफ्ज इत्तबा अल्लाह के लिए नहीं आया। लफ्ज इत्तबा कुरान में नबी के लिए आया है, देखना चाहूंगा, लेकिन लफ्ज इत्तबा कुरान में अल्लाह के लिए नहीं आया। क्यों? लेट हो गए हो तुम। और सिर्फ ये काफी नहीं है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ और रसूलुल्लाह को मानता हूँ, बल्कि फिर फौरन आयत पढ़ी आगे सुम्मा लम यरताबू, और फिर कभी अपने ईमान में शक न करता हूँ। शक न करना, शक और यकीन आमाल की कैफियत के पीछे मुहर्रिक हुआ करता। शक्की आदमी का अमल बता देता है कि शक्की है, और यकीन पर फायद इंसान का अमल बता देता है कि ये अहले यकीन में से है। रवैया बताता है कि ये किस कैफियत में है। जरूरी नहीं है कि वो बताए कि मैं शक कर रहा हूँ या मैं यकीन कर रहा हूँ। कैफियत बताती है, कैफियत, चेहरा बताता है, रवैया बताता है, तलवार का चलाना बताता है, मैदान में उतरना बताता है, मैदान से भागना बताता है। ये रवैये बताते हैं कि ये इंसान किस कैफियत में है। लिहाजा बहुत से लोगों ने तो कह दिया, ये उन्होंने अपने ऊपर मेहरबानी करवाई कि जितना आज मुझे शक हुआ है पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन शक की जो कैफियत है वो अल्लाह को पसंद नहीं। भाई एक जुमला बच्चों जवानों के लिए कहूं, अल्लाह यकीन की जिंदगी चाहता है, और जितना मुझ में और आप में यकीन होगा इतना ही मैं मजबूत नजर आऊंगा। और अंबिया किराम का यकीन फिर अंबिया का, जो जितना बड़ा होता चला जाएगा उसके यकीन की कैफियत इतनी ही बुलंद होती चली जाएगी। हजरत इब्राहीम को ईमान था, कैसे जिंदा करेगा? क्या तुम नहीं मानते हमें क्या हम जिंदा कर सकते हैं? क्या नहीं, इस बात पे ईमान तो है, वलाकिन तुम्हें नकल की, मैं अपने कल्ब का इत्मीनान चाहता हूँ। तो ईमान और इत्मीनान, ईमान और यकीन, ईमान और शक, ये आपस में बहुत तसादुम रखने वाले बात हैं। सुम्मा लम यरताबू, और फिर कभी अपने ईमान में वो शक न करता हो। मोमिन जमे हुए पहाड़ की तरह होता है, सूखे पत्तों की तरह नहीं होता, हवा के दोष पर नहीं रहता, रोजाना नजरिया नहीं बदलता, रोजाना ख्याल नहीं बदलता, और कह देता हूं रोजाना दरवाजा नहीं बदलता, रोजाना अकीदा नहीं बदलता, जमाने को मोड़ कर नहीं देखता, मोड़ कर देखता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और फिर उसके बाद ईमान के बाद शक न करता, यकीन बढ़ाने की जरूरत है। जंगे सिफीन है, मौला के चाहने वाले का हाथ कट गया, वो अपने एक हाथ से दूसरा कटा हुआ हाथ दौड़ता हुआ मौला की खिदमत में आया। मौला मेरा हाथ कट गया, कौनी से हाथ कट गया, हाथ उठा कर आया, मौला मेरा हाथ कट गया। हजरत ने उसका हाथ लिया और उसके कटे हुए हाथ से उसकी कौनी से लगाया और कुछ पढ़ा, हाथ जुड़ गया। मौला का शुक्रिया अदा करके जाने लगा। 2 कदम आगे गया, फिर पलट कर आया, कहने लगा याद ही आपने पढ़ा क्या? बस जो शख्स अपनी हदों से बाहर निकलता है ना उसको नुकसान होता है। अगर बताना होता तो मौला खुद बता देते, और अगर बता भी देंगे तो तुम्हारी ज़बान की तासीर और है, अली की ज़बान भाई या अली मदद तो मैं भी बोलता हूँ और या अली मदद तो बेसम भी बोलते थे। क्या 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 दोनों का बोलना बराबर है?
یقیناً علی کے نام میں تاثیر ہے، مگر زبان بھی تو ایسی ہو جس کا اثر، جس کے ذریعے سے اثر ظاہر ہو۔ بات ایک میں نے کی لیکن ایک عرفانی بات ہے، میں کہہ دیتا ہوں۔ دیکھیے جو مجرا ہوتا ہے نا، جو جاری ہونے کی جگہ ہوتی ہے، جو صادر ہونے کی جگہ ہوتی ہے، جو ظاہر ہونے کی جگہ ہوتی ہے، وہ جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک چیز بہت عمدہ ہے، بہت اچھی ہے، مگر یہ کہاں سے گزر کر آئی ہے؟ یہ جہاں سے گزر کر آ رہی ہو نا، اس جگہ کا بہت بڑا اثر ہے۔ وہ جہاں سے گزر کر آ رہی ہے، اس چیز کو وہ تنگ بھی کر سکتی ہے، اس چیز کو وہ بڑا بھی کر سکتی ہے، اس چیز کی تاثیر ختم بھی کر سکتی ہے، اس کی تاثیر بڑھا بھی سکتی ہے۔ وہ جو مجرائے ظہور ہے، مجرائے نور ہے، اس مجرا کو، اس گزرگاہ کو دیکھنا چاہوں گا۔ اس گزرگاہ کو معتبر ہونا ضروری ہے۔ بہت بڑے بڑے پیغامات ہیں مگر گزرگاہ صحیح نہیں تھی۔ بہت آفاقی باتیں ہوتی ہیں مگر گزر کے کہیں اور سے آیا ہے۔ لہذا ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اگر ہدف اچھا ہو تو وسیلہ بھی اچھا ہو۔ وسیلے کو بھی بات رکھو۔ بہت سے لوگ ہیں جو مقصد، ہدف اور مقصد غلط رکھتے ہیں مگر وسیلہ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا۔ بہت پرانی اور بہت سنی ہوئی مثال آپ کی، ایک مسلمان نے آ کر مکے میں پیاز کا ٹھیلا لگا دیا۔ اسے خبر یہ ہوئی تھی کہ مکے میں پیاز کم ہے، اور جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ پیاز تو سب سے زیادہ ہے مکے میں، اور کوئی خرید ہی نہیں رہا، اس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو چلے گئے وہی گھرگت کے پاس، حضور آپ میری کوئی مدد کریں، میں مسلمان ہوں، میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، آج مسجد میں ہم خطاب کریں گے اور اسی وقت تمہاری پیار کی جائے گی۔ مقصد کیا ہے کہ مسلمان کو نقصان نہ ہو، اور ذریعہ کیا ہے؟ من قال رسول اللہ من اللہ قال رسول اللہ من اکلا بسلا اکتا فی المکہ وجبت لہ الجنہ۔ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جس نے اکے کی پیاز مکے میں کھائی اس میں جنت واجب۔ تو دوڑ لگ گئی، باہر کی موقع والا بیٹھا ہے، ٹھیلا لیے ہوئے، سارا ٹھیلا ایک لمحے میں بک گیا۔ بولنے لگا جی مولانا بڑا آپ کا احسان، یہ آج ہی نہیں ہے ایسے لوگ اپنے مطلب کی باتیں پیش کریں۔ اس نے کہا جی میری تو ساری پیاز میں کئی بڑا منافع ہو گیا۔ لوگوں نے کہا جی یہ کہاں ہم نے تو نہیں سنی، آپ نے کب سنی تھی سرکار سے؟ کہنے حدیث ہی نہیں ہے، میں نے تو مسلمان کو نقصان سے بچایا۔ کہیں نبی نے نہیں فرمایا؟ کہیں نبی نے نہیں فرمایا۔ پھر آپ نے کہہ دیا نبی نے فرمایا؟ کہنا ہاں میں نے کہا ہے، اور مصلحت کی خاطر کہا ہے کہ کسی مسلمان کا نقصان نہ ہو۔ عزیزان گرامی، آپ اسی ایک مثال سے لے لیجئے کہ کیا ہوتا اگر کربلا نہ ہوتا۔ دکھتا چاہوں گا لطن صاحب یوم حسین میں گئے، عنوان یہ تھا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ سب نے تقریریں کر لی، لطن صاحب کو ملے 2 منٹ، کہا جی حضور 2 منٹ میں کہہ دیجئے جو کہنا ہے۔ کہنے لگے جی میں 1 منٹ میں کہہ دوں گا، اور مائک پر گئے اور جا کر کہنے لگے کوئی لمبی تقریر کا وقت نہیں ہے، ایک جملے میں بتاتا ہوں، کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ کہنے لگے کہ جو جمعہ کے دن کم ہوں گے نہیں تو نماز جمعہ کیسے ہوگی؟ کہنے لگے بدھ کو پڑھا دیتے، اور پڑھا دی بدھ کو نماز جمعہ۔ لوگ تو اس کی اونٹنی کو کہتے تھے کہ اونٹ ہے تو کہتا تھا اونٹ ہے، وہ اپنی اونٹنی کو کہتا تھا یہ اونٹ ہے، تو سارا مجمع کہتا تھا اونٹ ہے۔ یہی اندھی تقلید ہی تو تھی جس پر مولا علی نے فرمایا کہ میں اپنے 10 دے کر، میں اپنے 100 دے کر ان کے 10 دینے کو تیار۔ اندھی اطاعت اور تقلید کرنی ہے تو معصوم بھی کر رہی ہے نا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اور بیان
آیت آگے بڑھ رہی ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور صاحبان ایمان کی دوسری نشانی یا کہہ لیجیے تیسری نشانی ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے. صرف جان کے ذریعے جہاد نہیں، مال کے ذریعے. مال کو پہلے رکھ کر بتایا کہ میدان میں مال لینے نہیں جاتے. یہ جو پہلے مال دے چکا ہے وہ مال لینے کیا جائے گا؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور مومن وہ ہے جو جہاد کرتا ہے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے. لہذا یہیں وہ اعتراض و شبہات و تشکیک ختم ہو جائے گی کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ اسلام نے جہاد کو اس لیے رکھا کہ ان کے مزاج میں دو کمزوریاں تھیں. عربوں کے مزاج میں جہاں اسلام اترا، جہاں قرآن اترا، جس خطے کے اندر وحی اتری، اس خطے کے لوگوں میں دو کمزوریاں تھیں. ایک تو یہ لڑتے تھے اور لڑنا ان کا مزاج اور عادت تھی. تو اسلام نے کہا کہ مزاج ہے، تسکین مزاج کا بھی تو کوئی کام دے. ان کا مزاج تسکین پاتا رہے، ان کی عادتیں بحال رہے، ان کا مزاج برقرار رہے، تو کہا لڑنے لڑانے کا ایک نظام دے دو جسے جہاد کہا جاتا ہے. تو مستشرقین نے، مغربیوں نے، اسلام مخالف نظریات رکھنے والوں نے کہا کہ جہاد تسکین مزاج کا نام ہے. دوسرا نظریہ یہ دیا کہ نہیں، یہ تو صحیح ہے مگر ایک اور فلسفہ اور ایک اور مقصد بھی تھا اسلام نے جو جہاد رکھا، وہ ہے تحصیل معاش، حصول معاش. ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، یہ لڑتے تھے، پوچھتے تھے، جا کے فلاں قبیلے کے اوپر کسی بہانے سے لڑائی چھیڑ لو، اسی بہانے سے لڑائی چھیڑو اور پھر 2 مہینے تک لڑائی ہوگی اور پھر جو جیتے گا اس کو مال مل جائے گا. تو لڑتے تھے مال کی خاطر. تو یا تسکین مزاج کے لیے لڑتے تھے یا حصول معاش کے لیے لڑتے تھے. اسلام نے ان دونوں باتوں کا جواب دے دیا اور کہا کہ مجاہد وہ ہے کہ جو پہلے اپنا مال دیتا ہو پھر میدان میں اترتا ہو. تو دینے والا مجاہد ہے، لینے والا مجاہد نہیں. اسلام نے فلسفہ جہاد کو ایک ہی لفظ میں الفاظ کے تقدم و تاخر سے ہی بیان کر دیا. الفاظ کو مقدم کر کے، مال کو مقدم کر کے بتا دیا کہ یہ مال کی خاطر نہیں جائیں گے، یہ مقصد ان کا مال نہیں ہے. اللہ اکبر. ان کا مقصد جہاد ہے، اللہ کی راہ میں رکاوٹوں کو ہٹانا ہے. جو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں پتھر آ رہے ہیں ان پتھروں کو ہٹانا جہاد ہے. جی اب یہ میدان میں اترتے ہیں مال کی قربانی کے ساتھ، جان کے نذرانوں کو دینے کے لیے اترتے ہیں. یہ میدان میں واپس آنے کے لیے نہیں جاتے، یہ میدان میں جاتے ہیں ڈٹنے کے لیے. 2 مثالیں دوں گا اور آپ سے چند جملوں کے مسائل کے بعد رخصت دوں گا. ہم نہیں معلوم وہ 2 مثالیں میری کتنی لمبی رہتی ہے اور کتنی جلدی میں بات پوری کر دیتا ہوں. یہ مجاہد جو ہے نا، یہ جو مجاہد ہے یہ میدان میں جب اترتا ہے تو یہ واپس آنے کے لیے نہیں اترتا، یہ شہادت کو ڈھونڈنے نکلتا ہے. اور جس نے شہادت کو ڈھونڈنا اپنا مقصد بنا لیا پھر اسے موت مارتی نہیں ہے، موت اسے وہ موت کو مارتا ہے. اور ایسا موت کو مار دیتا ہے کہ بہت سے زندوں سے زیادہ اس کی زندگی یقینی ہوتی ہے. اس کا مزار ہدایت دے رہا ہوتا ہے، اس کا نام لوگوں کو زندگی دے رہا ہوتا ہے، اس کے ذکر سے لوگوں کو حیات مل رہی ہوتی ہے. مجھے بتائیے اس وقت یہ جو مجمع حسین کے نام پر جمع ہوا ہے یہ سب زندگی دینے آیا ہے. ایک ایسے زندہ کا تذکرہ، ایسے ذی حیات کا تذکرہ جس کو مردہ کہنا قرآن کی زبان میں حرام ہے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ. خبردار سوچو بھی نہیں، خبردار بولو بھی نہیں. اللہ سوچنے پر پابندی لگا رہے حسین کو مردہ نہ کہنا. اللہ بولنے پر پابندی لگا رہا ہے خبردار کربلا والوں کو مردہ نہ کہنا. یہ زندہ ہیں اور ان جیسی زندگی تو کسی اور کی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. زندگی جو ظاہری ہے اس میں روٹی کہاں سے ملتی ہے؟ مشروط ہے. تھوڑا بات جا رہی ہے تو کرتا ہلاتے رہے گا. ہماری ظاہری زندگی میں ہمیں روٹی
روٹی کہاں سے مل رہی ہے؟ مشکوک ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ اپنا ہے یا غصبی ہے؟ حق لے رہے ہیں یا رشوت لے رہے ہیں؟ ہم تو مخلوط کر دیتے ہیں حرام کو حلال کے ساتھ اور اپنے بچوں کو بھی کھلا دیتے ہیں. پھر پریشان ہے یہ نماز نہیں پڑھ رہا، پھر پریشان ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر پریشان ہو رہے ہیں یہ دوغلا ہو گیا، یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ چاپلوس ہو گیا ہے، پھر پریشان ہو رہے ہیں یہ چغل خور ہو گیا ہے، یہ وہاں کی وہاں لگاتا ہے، گھروں میں فساد پھیلا رہا ہے، خاندانوں میں لڑائیاں کروا رہا ہے. بھائی کبھی اپنے اوپر بھی تو غور کرو، حلال سے حرام کو کیوں کھلایا؟ یہ جو اپنے بچوں کو ہم کھلا رہے ہیں، صلوات پڑھے ذرا محمد والے. میں نے ایک جوان کو دیکھا، میرے ساتھ وہ حج پر گیا، اس کے بعد اس سے ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں. حج کے اور زیارتوں کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کی دوستی بڑی نہیں ہوتی ہے، اپنی عجیب دوستی ہوتی ہے، سچی دوستی ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ اس کی زندگی میں ایک تبدیلی سی آنا شروع ہوئی. میں نے کہا بھائی کیا میں مولانا نماز نہیں چھوڑ رہا ہوں، اور ایک بہت پرانی بیماری تھی وہ میں نے چھوڑ دی. میں نے کہا کیا بیماری تھی؟ کہنے لگا میں موسیقی میوزک بہت زیادہ سنتا ہوں، اور بچپن سے بغیر گانا سنے ہوئے، بغیر واحیات بول والے گانے سنے ہوئے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی، رات کو سن کر سکتا ہوں. وہ میں نے بچپن کی ایک پرانی عادت چھوڑ دی. میں نے کہا بھائی نعمت مطلوب ماشاء اللہ جزاک اللہ جیتے رہو. مگر آخر ایک دم تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہنے لگے میرے یہاں پیٹ چکی ہوئی. میں نے کہا بھائی اس سے کیا ربط ہے؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھ لیجیے. میں نے کہا تمہارے موسیقی نہ سننے سے، گانے نہ سننے سے بیٹی کے ہونے کا کیا ربط ہے؟ کہنے لگے مولانا بچی کی ولادت ہوئی، پہلی رات جب اسے ہم ہاسپٹل سے لے کے کمرے میں آئے اور میں عادتاً میں نے موسیقی لگائی تو میں نے دیکھا کہ میری بچی مسترب ہو رہی، اور بعد میں محسوس ہوا کہ 9 مہینے تک میری زوجہ نے قرآن سنایا ہے. اس بچی کو میری زوجہ نے جب حاملہ تھی تو اسے قرآن سنایا. اب یہ قرآن سننے والی بچی اچانک شیطانی آوازیں سن رہی ہے تو یہ مسترب ہو رہی تھی. میں نے یہ کہہ کر طے کر لیا کہ مجھے اب اپنی اولاد کی خاطر جینا ہے. بات تو سادہ اور سیدھی سی اور سامنے کی ہے کہ بہت بڑا اس کا ایک نتیجہ ہے. یہ جو کربلا میں حسین کی بات سن نہیں رہے تھے، مولا کی بات سن نہیں رہے تھے یزیدی لشکری، امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے فرمایا تھا تم پر میرے کلمات اثر نہیں کر رہے، اس کا سبب یہ ہے کہ تمہارے شکم حرام مال سے بھرے حرام خور ہو جاتے ہیں، جو رشوت خور ہو جاتے ہیں، جو کسی کا مال کھا کے زندگی گزارتے ہیں. مولا فرما رہے ہیں کہ ان پر حسین کے کلمات بھی اثر نہیں کرتے. خفا ہو رہے ہیں آپ سے، مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، اور ہر شخص کو اپنا اپنا حساب خود کرنا ہے. اور اس پیغام حسینی کا ایک زاویہ یہی ہے کہ جس چیز نے حسین کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی وہ حسین کی بات نہ سننا تھا. امام کی بات نہیں سنی جا رہی، آج حسین کے نام پر بات سنی جا رہی مگر خود حسین کی بات نہیں سنی گئی. اور جب بار بار میرے مولا نے کہا نا تو خیمے سے رونے کی بات گئی. فضائل کے باب میں ہوں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. امام پر کرائے بہن ہے نا کیوں رو رہی ہے؟ تو بھائی جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں کوئی آپ کو جواب نہیں دیتا تو یہ بچہ خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے. اس وقت میں کیوں باب النوائی ہے جناب علیہ السلام؟ حضرت عباس 36 سال کی عمر باب النوائی، حضرت علیہ السلام 6 مہینے کے باب النوائی. ایک 36 سال کا باب النوائی کو سمجھ میں آتا ہے، یعنی وہ عمر سمجھ میں آتی ہے. ایک 6 مہینے کا باب النوائی کیسے؟ جب حجت خدا
اللہ کو کوئی جواب نہ دے، جب اللہ کی حجت کا کوئی ساتھ نہ دے، اور ایک 6 مہینے کا بچہ کہے کہ میں ساتھ دوں گا، تو اللہ اس بچے کو ہی باب الہوائی بنا دے۔ آج لوگوں کی آرزویں مرادیں بڑھ آتی ہیں، حضرت علی اصغر کا واسطہ ہے، میں واسطہ دیتا ہوں حضرت علی اصغر کا، اپنے آپ کو اور آپ کو، کہ آپ کی زندگیوں میں حرام مال کو رہتا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اگر کہیں سے زبردستی آ بھی گیا ہے تو اسے بانٹ دیجیے غریبوں میں، بانٹ دیجیے مساکین میں، دے دیجیے ان کو کہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جن کا استحصال ہو رہا ہے اس ملک میں۔ وہ چپراسی سے لے کر اور سب سے بڑے افسر تک سب مبتلا ہے مشکلات میں، کوئی قصدن ہے، کوئی ارادتن ہے، کوئی غیر ارادی ہے، کوئی سسٹم کی خرابی کی وجہ سے حرام لے رہا ہے، اور کوئی قصدن حرام دے رہا ہے۔ خدا کے واسطے امام حسین کو سب سے زیادہ تکلیف حرام خوری میں پہنچائی ہے۔ اجرکم اللہ، ایک سلوات ہدیہ کرتے ہیں محمد اللہ۔ اس سے بہتر اور بلند سلوات ہدیہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میدان میں مال کی خاطر جانے والا مجاہد نہیں، بلکہ میدان میں مال دے کر جانے والا مجاہد، مال لینے نہیں جا رہا ہے، یہ مال دے کر جا رہا ہے، وہ مجاہد ہے۔ اور جب یہ میدان میں اترتا ہے تو یہ یقین کے ساتھ اترتا ہے۔ میرے مولا علی کی دیکھتے ہیں کہاں اس مضمون کو بیان کروں گا، میں بیان نہیں کر پایا ہوں، بیان نہیں کر پایا، ہو سکتا ہے حیدرآباد کے ربیع الاول کے سلسلے میں بات ہو سکتا ہے نوریات میں بات ہو۔ مولا علی کی جو ضربت ہے، مولا علی کا جو جہاد ہے، مولا علی کا جو جہاد ہے، اس کی 14 خصوصیتیں ہیں جو علی کے علاوہ کسی اور مجاہد میں نہیں، تو وہ بیان ہوگا بھی تفصیل سے کہ مولا کائنات کے جہاد کی خصوصیات، علی جیسا مجاہد کوئی نہیں۔ کف اللہ القتال المؤمنین بعلی ابن ابی طالب، جب میرے مولا علی جنگ لڑ کر جہاد کر کے واپس لوٹتے تھے، اور جہاد اور وہ جنگ فتح کر کے لوٹتے تھے، تو نبی مکرم اور جلدی ختم کر دیتے تھے قصے کو۔ یہ خیبر بھی 40 دن اس لیے کھینچا کہ علی نہیں تھی، اور جنگوں کی طرح پہلے دن ہی کام تمام تھا۔ تو جب مولا لوٹتے تھے، واپس آتے تھے جہاد سے، تو سرکار دو جہاں ایک جملہ تکرارن کہتے تھے، بار بار حضرت نے جملہ کہا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت فرماتے تھے، اللہ نے مومنین سے قتال کو علی کی وجہ سے معاف کر دیا، میرا علی ہی کافی ہے۔ سلوات پڑھیں گے محمد والا۔ مولا کے جہاد کی 14 خصوصیات دیکھیں کب بیان ہوتی ہیں، لیکن دل کر رہا ہے ایک بیان کروں۔ مومن جب میدان میں اترتا ہے تو اس کے جہاد کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ مال لینے نہیں جاتا، مال دے کر جاتا ہے۔ اس بات میں ایک مثال دے رہا ہوں، جب میرے مولا علی علیہ السلام میدان میں اترتے تھے تو مولا سے کسی نے پوچھا، مولا جب جنگ شروع ہو جائے، ہم میدان میں اتر جائیں، لشکر اتر جائے، ہماری طرف سے ان کی طرف سے جنگ شروع ہو جائے، اور ہمیں جنگ کے دوران آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہو، اور ہم آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں، آپ سے کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہوں، تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں، کہاں ملیں گے آپ میدان میں؟ بھائی جملہ سنیے گا مولا علی، میں صرف ایک ہی بات کر کے منزل کو اپنے پر تبدیل کروں گا۔ مولا آپ کو کہاں ڈھونڈیں میدان میں، آپ کہاں ملیں گے؟ حضرت نے فرمایا، جہاں گھوڑے سے اتروں گا وہیں ملوں گا، میں اپنی جگہ نہیں بدلتا۔ علی میدان میں اپنی جگہ نہیں بدلتا، نہ مجھے بھاگنے والوں کے پیچھے جانا ہوتا ہے، نہ کسی میں جرأت ہے کہ وہ مجھے بھگانے کے لیے آئے۔ سلوات پڑھیں گے علی کی راہ پر۔ مومن اپنے مال کے ذریعے
یاد کرتا ہو اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ قرآن نے ان لوگوں کو سچا کہا اور پھر صفحہ پلٹا تو آیت نظر آئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ جاؤ۔ تو اللہ نے قرآن میں نام نازل نہیں کیے ہیں، کام نازل کیے ہیں۔ تم کردار دیکھتے رہو، ڈھونڈتے رہو سچے کون ہیں، جب تمہیں سچے مل جائیں تو پھر ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور پھر اور واضح کر دیا، ظاہر ہے ایک جیسا دماغ تو سب کا نہیں ہے، کچھ تو اشاروں میں سمجھ لیتے ہیں، کچھ تو بہرحال کچھ صراحت کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے۔ جو اشاروں میں سمجھنے والے تھے ان کے لیے کافی تھا، لیکن جو اشاروں میں نہیں سمجھ پا رہے تھے تو پھر ان کے لیے اللہ نے صراحت کر دی۔ قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے، ہم اپنی بیٹیاں، تم اپنے بیٹے، ہم اپنے جیسے، تم اپنے جیسے، اور اس کے بعد مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ تو اللہ نے کھول کر بتا دیا کہ جھوٹوں پہ تو کوئی لعنت کرے گا جو سچا ہوگا۔ صلوات پڑھ کے محمد و آل اولئک هم الصادقون۔ آیت کا ترجمہ اور مختصر تفصیل مکمل ہوئی میرے حصے کی۔ سچائی اور صداقت کی ایک حسین مثال اور اعلیٰ ترین مثال کو کربلا ہے۔ اس آیے کریمہ پہ عاملین آیے کریمہ اگر ہمیں مکمل نظر آتے ہیں تو وہ کربلا والے ایمان باللہ بالرسول، شک نہیں ہے ایمان میں، مال دینے آئے ہیں، جان دینے آئے ہیں، اور پھر صداقت کا ایسا حق کا عنوان کہ آج جو انہیں کچھ کہے گا وہ آنکھیں منہ کرے گا، اور جو ان کے پیچھے چلے گا اور ان کی اطاعت کرے گا وہ سرفراز ہوگا۔ خبردار صحابہ کرام کی توہین کرنے والا شیعہ نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کرتا ہو تو میرا مجمع، محترم مجمع میں ان سے مخاطب ہو، ٹوکیے آپ کو تمام اور تعظیم، ٹوکیے بھائی مولا کی بات کرو بس، مولا کی بات کرو بس، اس کے علاوہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تم نے 1 گھنٹے کے خطاب میں 20 منٹ لگا دیے کسی اور کے اوپر غور کریں، صرف مولا پہ غور کرو گھنٹے میں، 1.5 گھنٹہ جتنا تمہیں خطاب کرنا ہے مولا کی بات کرو، کسی اور کی بات نہیں کرو۔ مولا کی بات میں اگر صحابہ کرام کی بات آتی ہے تو کرو۔ توہین، بے ادبی، نامناسب جملے، چپتے ہوئے جملے، اشارے، کنائے، خبردار خدا کے واسطے ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، کسی سے دباؤ میں آگے نہیں بول رہے ہیں، ابھی پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، خود بھی اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایک تو یہ والا خیال رہے، سازش ہو رہی ہے، انہیں سنی شیعہ کو لڑوانا نہیں ہے، یہ جب چاہیں گے تو سنی کو لڑوا دیں گے، اور میں شیعہ قوم سے مخاطب ہوں، خبردار سنی جب لڑ رہا ہو تو خوشی نہیں ہونی چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب اہل سنت میں لڑائی ہوگی تو اس کا نقصان شیعوں کو بھی ہوگا۔ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، علمی اختلاف ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، دلائل کی روشنی میں بات ہونی چاہیے، معقول، مستدل، منظم، تہذیب کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ بتائیے بات طے ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں توہین کرنا قرآن میں آیات ہے ان کی عظمت کا، مولا علی کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، مولا سجاد کی دعا ہے صحیفہ کاملہ میں، میں تو خود پورا اشرف اصحاب رسول پہ پڑھ چکا ہوں، یہ کوئی کسی کے دباؤ میں آپ بات نہیں کر رہے، پورا باب العلم کا میرا 2 سال پرانا اشرا، پورا امہات المومنین پر اشرا پڑھا ہے، نبی کی زوجاؤں کے اوپر اشرا پڑھا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس آیے کریمہ کو سوچ کر نبی تمام مومنین سے اولیٰ ہیں، نبی تمام مومنین سے اولیٰ ہیں، اور نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کا مقام بہت بلند ہے۔ اگر اسے کسی نے پوچھا کہ پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو، ایک غیر مسلم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں، پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا جی دوستوں کا ہم احترام کرتے ہیں مگر اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں، بس یہ قاعدہ بنائیے اپنے دماغ میں۔ صلوات پڑھیں
ایسے لوگوں کا اجتماع کہ جن پر حسین کو فخر ہے. انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، میں نے کسی کے اصحاب ایسے نہیں دیکھے جیسے میرے اصحاب. چراغ بجھا بھی رہا ہوں تو نہیں آ رہے، وہاں نبی آوازیں لگا رہے تھے تو نہیں آ رہے تھے. یہ اور قرآن کا واقعہ ہے. جیسے میں نے اصحاب دیکھے ایسے یہاں چراغ بجھا رہے ہیں تو نہیں جا رہے، وہاں لوگ علی کو چھوڑ چھوڑ کے گئے. جنگ صفین میں ایک بڑی تعداد تھی جو مولا علی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی. جب جانے والوں میں تعداد بڑھنے لگی تو پھر خواتین نے خطبے دیے ہیں میدان میں کھڑے ہو کر. 4-5 مولا علی محبہ خواتین کے خطبے ہیں جنگ صفین میں. ایک اس کونے پہ کھڑی ہوئی، یہ وقت آ گیا تھا، ایک اس کونے پہ کھڑی ہوئی اور مولا کی فضائل پر پڑھ کر جاتے ہوئے لوگوں کو کہتی تھی کہ کہاں جا رہے ہو، علی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو. اور پھر ان کے خطبوں کے نتیجے میں وہ تعداد جو جاتی تھی وہ لوٹ آتی تھی. ایسے لوگ تو علی کو بھی نہیں ملے. امام حسن کے ساتھ کیا ہوا؟ دانو مبارک مکھن چل رہا. امام حسن کے عبادت کر رہے تھے، مصلے پر کھڑے عبادت کر رہے تھے، مصلہ کھینچ لیا جس کی وجہ سے حضرت گرے. انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، جیسے مجھے اللہ نے اصحاب دیے ایسے میں نے کسی اور کے اصحاب نہیں دیے. کیسے اصحاب تھے؟ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے کہ پہلے میں جاؤں گا. ایک دوسرا کہتا تھا نہیں میں جاؤں گا، پھر تیسرا کہتا تھا کہ آپ دونوں میرے بڑے ہیں میں جاؤں گا، پھر چوتھا کہتا تھا کہ حسین نے تمہیں بھی یاد کیا تھا تم صحیح ہو، تم نہیں جاؤ میں جاؤں گا. حتیٰ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ چند اصحاب میں سنجیدہ لڑائی اور جھگڑا تھا اس بات پر کہ پہلے میں جاؤں گا، جس کا فیصلہ پھر حسین کرتے تھے. اور جب یہ اختلاف دیکھتے تھے کہ ان میں اختلاف اس بات پر ہے کہ پہلے میں حسین پہ قربان ہو جاؤں. اور حضرت حبیب ابن مظاہر کو قرآن کی وہ آیت بار بار پڑھ رہے تھے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ من قضى نحبه ومن ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں سے کچھ مرد ہیں جو اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں. اجرکم اللہ. ایسے اصحاب حسین کے حسین نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں سے آواز آئی تیر مارو. یہ جو آج محافظ کھڑے ہوتے ہیں نا ہماری حفاظت کے لیے، یہ جو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، یہ جو اسکاؤٹس کھڑے ہوتے ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. آپ بھی ان سے ناراض نہیں ہوا کریں، بلکہ ان کو ادب احترام ان کو سلام کریں. یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر کوئی بے ادب بدتمیز دہشت گرد آئے گا تو سب سے پہلے یہ نشانہ بنائے گا. وہ پاک فوج کے لوگ ہوں، وہ رینجرز کے لوگ ہوں، وہ پولیس کے اہلکار ہوں، وہ اسکاؤٹس ہوں، ان کا بڑا مقام ہے. ان لوگ دھمکا رہے ہوتے ہیں، یہ تلاشی لینا چاہتے ہیں، لوگ ان سے لڑتے ہیں. کیوں لے رہے تلاشی کو؟ اس لیے کہ حسین کے ذکر میں کوئی خلل نہ ہے. اور میں ایک مرتبہ مجھے نہیں پہچانتے بھائی، تم اگر بڑے آدمی بھی ہو تو اپنی چیکنگ کروا دو، اگر تم مشہور آدمی ہو تب بھی کھڑے ہو جاؤ کہ آؤ مجھے چیک کرو. جب حسین پر تیر پھینکا گیا تو آتا ہوا تیر سب سے پہلے زہیر بہن میں روکا، اور اس کے بعد آواز لگائی عبداللہ سعید ابن عبداللہ حسین کی نماز کی حفاظت.
दो असहाब हैं जो इमाम हुसैन की नमाज की हिफाजत कर रहे हैं, एक जनाब ज़ुहैर इब्न तैन और एक जनाब सईद इब्न अब्दुल्लाह। ज़ुहैर ने ज़्यादातर तीरों को अपनी तलवार से अपनी ढाल से रोक लिया। ज़ाहिरन को एक तीर भी ज़ुहैर को नहीं लगा, लेकिन हज़रत सईद इब्न अब्दुल्लाह को कई तीर लगे और एक तीर तो ऐसी जगह सीने पे आके लगा कि सईद इब्न अब्दुल्लाह ठहर नहीं पाते, मगर हुसैन की नमाज की आवाज आ रही। अपने आप को समझाने लगे, खबरदार गिर नहीं जाना और हिम्मत करो, और हिम्मत करो, गिरना नहीं, अभी हुसैन की नमाज मुकम्मल नहीं। यहाँ मेरे मौला हुसैन ने सलाम कहा, मौला हुसैन की नमाज मुकम्मल हुई। शहीद तो बहुत पहले गिर जाते। ये शहीद का अपने ऊपर एतमाद और आसाद की मजबूती ने शहीद को रोका हुआ था। खून तो बहुत निकल चुका था, फौरन शहीद जमीन पर गिर गए। फिर नमाजी खड़े हो गए इमाम हुसैन की हिफाजत के लिए और इमाम आगे बढ़कर शहीद के करीब बढ़े और उनका सर अपनी आगोश में लिया। जैसे ही शहीद का सर अपनी आगोश में लिया, शहीद ने आंखें खोली और अपना सर हटाने लगे। इमाम ने फरमाया, शहीद क्यों हटा रहे हो? क्यों हमसे दूर हो गए? कमाला ये शहजादों की जगह, ये सकीना के बैठने की जगह, ये अली असगर के लेटने की जगह। कहाँ है गुलाम का सर? कहाँ है गुलाम का सर? कहाँ हुसैन का सर? इमाम ने फरमाया, शहीद हमारा दिल कहता है, हम कहते हैं अपना सर। फिर एक मरतबा शहीद मुस्कुराने लगे। इमाम ने फरमाया, शहीद तुम्हें जख्म बहुत लगे हैं, तुम मुस्कुरा रहे हो। फरमाया, मौला मुझे जख्मों की तकलीफ दूर हो रही है। मेरे सिरहाने रसूलुल्लाह मुझे जन्नत की बशारत दे रहे हैं। अजरों का मंजिला चलो मैं हो रहे हैं, अपनी आवाज़ों को आज़ाद रखेंगे। 2-3 मंजिलें ले ली हैं। फिर कुछ देर के बाद शहीद फिर मुस्कुराए। इमाम ने फरमाया, अब क्यों मुस्कुराए हो? कहा, मौला मेरे सिरहाने अली आ रहे हैं, मुझे जन्नत की बशारत दे रहे हैं, मुझे आफरीन पर हवा कह रहे हैं, मुझे अली की बात दे रहे हैं। मेरा बड़ा मकाम है, मैंने अली के बच्चे को बचाया। फिर शहीद रोने लगे। इमाम ने फरमाया, हाँ शहीद, तुम्हारे बदन पे जख्म बहुत हो चुके हैं, ये तकलीफ तुम्हें रुला रहे होंगे। कहा, नहीं मौला, मेरे सिरहाने